Justice retired Fakhar Nisa Khokhar was born and raised in Multan. She graduated as the youngest law student in the area and from there furthered her studies at Lincoln's Inn in London. Upon her return, she started her practice in Multan, thus becoming the first female lawyer of South Punjab. She subsequently went on to be elected twice as the youngest and first female member of the Punjab Bar Council. Alongside her political accomplishments, she performed philanthropic work too. She founded the Women's Rights Organization of Pakistan and under this banner provided legal, medical, and financial aid to many people, including acid victims, destitute women, and many others. The WROP also conducted the first ever women's rights convention in Pakistan. All her work was self-financed and her efforts were covered by media in many different countries, including famous journalist Jennifer Griffin, who personally came to Multan to interview her. In 1999, the American Biographical Institute declared her the Woman of the Year, and the Herald gave her the title Brave Daughter of Multan. She also worked to help victims of natural disasters, for whom she felt deeply. She on many occasions publicly lamented the constant wastage of precious water and often urged the government to build dams instead of letting the water flood and destroy innocent villages. And she also provided financial and legal aid to those affected by disasters, such as the victims of the 2005 Kashmir earthquakes. Today, she heads the Blind People's Association and a charity initiative called Spare Smile, where she works with special needs children. In 1994, she was appointed the first female justice of the Lahore High Court, and as per the Constitution of Pakistan, she was to be the first woman Chief Justice of the Lahore High Court. However, she was unfairly superseded by a junior judge and retired as a senior Queen A judge in 2004. Shahid Benazir Bhutto wrote articles on this injustice and gender bias. She called it a black day in the history of the High Court and said, "The result of this violation is that Pakistan has been denied a woman Chief Justice. If a lady is now appointed to the higher judiciary, it would take more than a decade for her to reach the seniority to become Chief Justice." The entire community of lawyers acknowledged her as a woman who never compromised on her values, and many regarded her retirement a great loss to the law scene of Pakistan. She would later compile all her most prominent judgments in a book aptly named My Judgments. Even after her retirement, many lawyers asked her to contest elections for the Lahore High Court Bar Association, one of the oldest law bars in the subcontinent. In seemingly no time, she contested, campaigned, and won the elections, hence becoming the second woman to ever represent the prestigious association after Rabia Qari. As president of the bar, she represented her nation in the law forms of various countries, including India, where her judgments were quoted in various cases. One Indian newspaper even dubbed her a path-breaking judge, and was on many occasions invited by heads of state as a state guest, including but not limited to Saddam Hussein. She was on the forefront of the movement for the restoration of the judiciary and resisted the unconstitutional move to undermine the judiciary. She continued her battle with the then government to restore the honor of the judiciary and later on raised her voice on the floor of the National Assembly, bringing forward many resolutions including restoring the salaries and perks of honorable judges which were taken away by the government. In the 2008 general elections, she was elected in provincial as well as national assemblies of Pakistan. PILDAT, the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, reported her the highest contributor of proposed legislative bills in the assembly. She once again showed her philanthropic side by raising the issues of legal lacunas in the punishment of culprits in acid throwing cases, and in particular to the wastage of water due to negligence in not building dams. Justice retired Fakhar Nisa was married to the late Abdul Qadir Bayat and has 2 daughters and 4 grandchildren. Abdul Qadir Bayat himself was a prominent politician and once held the post of Deputy Prime Minister and 4 ministries on the islands of Mauritius. He was monumental in establishing ties with Pakistan and signed the first ever trade contract as Minister of Commerce, Trade, Pricing and Shipping. These bilateral relationships have grown over the years and both countries acknowledged his individual contribution. In 2014, the mayor of Port Louis, capital of Mauritius, came to acknowledge his contributions and inaugurated a sports complex and swimming pool in his name. Nowadays, she devotes most of her time to the Spare Smile initiative, organizing help for special needs children in ways a few do. जस्टिस फ़खर निसा खोखर ने, अगरचे वो रिटायर हो चुकी हैं, एक किताब लिखी है वकालत, अदालत और ईवान तक। उसी सहरा में सहरा नवर्दी मैंने भी की है, जिसमें फ़खर निसा साहिबा ने की, जिसका जिक्र उन्होंने वकालत का कहकर किया। वहाँ मुलाकातें भी होती रहीं, इनके जोश व खरोश भी देखता रहा और उम्मीद थी कि ये बहुत जल्द हाई कोर्ट की जज हो जाएंगी
اور ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ چیف جسٹس بھی ہو سکتی تھیں، لیکن حالات ایسے ہیں اس ملک کے کہ خواتین کو اس مقام تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جاتا جو کہ ان کا حق ہوتا ہے. بہرحال جو کوشش کرتا ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. فخر النساء نے اپنی اس کتاب میں 3 حوالے دیے ہیں، وکالت، عدالت اور ایوان تک. ایک اگر اور لفظ اضافہ کر دیتی تو ان کی زندگی کی پوری ترجمانی ہو جاتی. سیاست. نامعلوم سیاست کو لفظ کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، لیکن اچانک پڑھتے پڑھتے ان کے ایک فکرے پر نظر پڑی کہ جب سے میں جج رہی ہوں اور جتنا عرصہ جج رہی ہوں، عادت پڑ گئی تھی کہ وہی بولوں جو سچ ہے، جس پر یقین ہو. اور اس کے بعد ایک فقرہ لکھا ہے، ایسا سیاست میں کرنا مشکل ہے. یہی ہماری سیاست کی خرابی ہے. اور اسی پر ایک بہت مختصر انداز میں بلکہ جامع انداز میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ اب جب سے میں جج کی عادت اپنا کر سیاست میں آئی ہوں تو مجھ سے وہ صورتحال نہیں ہو سکتی کہ میں وہ کہوں جو میرا ذہن نہیں مانتا. میڈم جسٹس فخر نسا کھوکھر کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب جو لکھی ہے اور وہ عوام تک پہنچائی ہے، اس کے لیے میں ان کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں. میڈم فخر نسا ایک منفرد شخصیت ہیں پاکستان کی تاریخ، عدلیہ کی تاریخ میں، پاکستان کے وکلا کی تاریخ میں، اس لیے بھی کہ یہ پہلی خاتون جج ہیں جو کہ ہائی کورٹ میں مقرر ہوئی تھی 1994 میں. اور ان کی جو سٹرگل بطور وکیل کے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ بطور وکیل کے بہت عرصہ ہم اکٹھے رہے ہیں، بار کونسلز میں اکٹھے رہے ہیں، ان کی جرأت مندانہ شخصیت جو ہے اس کے بارے میں خود گواہی دے سکتا ہوں. انہوں نے جن مشکل حالات میں ملتان میں وکالت شروع کی، اس زمانے میں خواتین بہت کم لیگل پروفیشن میں آتی تھیں اور بہت کم وکلا کامیاب وکیل ثابت ہوتی تھی. اس معاملے میں ان کا جو کام ہے پائنیئرنگ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ابتدائی کام ان کا ہے. انہوں نے دروازہ وہ کھولا جو پاکستان میں پہلے وکلا میں اور بعد میں ججز میں پہلے بند پایا جاتا تھا. ان کی شخصیت کی وجہ سے ہم کہیں گے، ایک دو لاہور میں شخصیت ضرور ان سے پہلے گزری ہیں، جیسے رابعہ قاری صاحبہ تھی، وہ اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہیں وکلا میں لاہور کے. لیکن ساؤتھ پنجاب میں ملتان کے پس منظر میں سمجھتا ہوں میڈم فخر نساء کا سب سے منفرد کردار ہے. ایک جج کی تحریر جو ہے اور اردو زبان میں اس میں اتنی چاشنی، اتنی دلکشی ہے کہ آپ شروع کر دیں تو وہ ختم کرنا یہ بغیر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کا تسلسل اتنا خوبصورت ہے. میں آپ کو چند ایک مثالیں پیش کر دیتا ہوں. ایک لاہور ہائی کورٹ کی بیک سائڈ پر ایک ہاسٹل کی بات وہ کرتی ہیں، جسے وہ 11 ایکمن روڈ کے جن کے نام سے انہوں نے لکھا ہے. اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ سوائے ان کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جو منظر کشی انہوں نے کی ہے، جس طریقے سے ان کی بدولت وہ ویرانہ آباد ہوا اور بعد میں ایک بہت ہی یعنی معزز جگہ بن گئی وہ، جہاں آگے بہت سے ججز پھر بعد میں رہے. اسی طرح سے وہ جو اپنے سفر نامے بیان کرتی ہیں، وہ چاہے ایتھوپیا جاتی ہیں، چاہے مدھیہ پردیش کا سفر کرتی ہیں، اور یا وہ جنوبی کوریا کا سفر کرتی ہیں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. اور پھر عدلیہ کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، کیسے وہ ایک پہلی دفعہ وہ جب جج بنی تو کیا احساسات تھے ان کے کلیگز میں، خود ان کے اپنے. پھر اس کے بعد جب عدلیہ کے اوپر مختلف ادوار آئے، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں تھے، چاہے ادروائز تھے، کس طرح مختلف چیف جسٹسز کے ساتھ انہوں نے اپنی ایکویشن بنائی. یہ سب کچھ آپ کو جاننے کے لیے یہ کتاب ایک دفعہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. وکالت، عدالت اور ایوان تک، یہ ایک کتاب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گی کم از کم 3 ایسے ٹینیورز کہ ایک بچپنا، ایک مڈ ٹرم
اور پھر ایوان تک. وکالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ فخر نسا کھوکھر کی، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو انسائٹ ملے گا ان دی جوڈیشل سسٹم آف پاکستان. فرسٹ وومن لائر فرام ملتان، فرسٹ جج آف دی ہائی کورٹ، اینڈ سیڈلی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ان کو سپرسیڈ کیا گیا، ادروائز شی کوڈ ہیو بین دی فرسٹ چیف جسٹس، فیمیل چیف جسٹس آف پاکستان. تو اس کتاب کے اندر یو ہیو ہسٹری، یو ہیو میموائرز، یو ہیو لائٹر مومنٹس، اینڈ آف کورس یو ہیو دا سیریسنس کہ جو کہ اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی. جسٹس فخر نسا کھوکھر ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اندر وہ ویژن ہے، وہ طاقت ہے، ان کے الفاظ میں وہ طاقت موجود ہے. جہاں جو انہوں نے اپنے ارد گرد چیزیں ہوتے دیکھی، جو مسائل کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جو سلیوشنز ان کو نظر آئے، انہوں نے اپنی کتاب میں وہ سارے ترتیب دیے، بتائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری ہسٹری میں یہ کتاب ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرے گی. اتنی زبردست پرسنالٹی، واٹ اے ٹریجڈی اٹ از کہ شی کوڈ ناٹ گیٹ ایلیویٹڈ ایز دا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. جینڈر بائس جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت نہیں دیتا. آئی وش شی واز ایلیویٹڈ اور آج ہمارے درمیان ایک اور ہسٹری ہوتی. بٹ اینی وے ان کی جو بولڈ شخصیت ہے، ان کی جو امیزنگ پرسنالٹی ہے، جس کے بارے میں ہیرلڈ نے لکھا، جس کے بارے میں امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے 1998 میں دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ انفلوئنشل ویمن ان دا ورلڈ ڈکلیئر کیا، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اینڈ دس بک از گوئنگ ٹو بی سو پیوٹل، امپورٹنٹ. آئی ریکویسٹ یو آل ٹو کائنڈلی ریڈ اٹ اینڈ دین لرن فرام اٹ. تو ان دنوں مجھے چیمبر کی تھرو مجھے انویٹیشن آیا یونائٹیڈ نیشن سے اور ہارورڈ یونیورسٹی سے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سپیکرز ہمیں چاہیے، 3 سپیکرز جو بریکنگ دا گلاس سیلنگ پہ بات کریں. تو مجھے کوئی اور نہیں مجھے نظر آیا. میں نے جج صاحبہ کو فون کیا، میں نے کہا کہ آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ تو شی سیڈ وائی ناٹ، ہم چلتے ہیں. تو میں جیسے بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب وہ اتنی تھی، وہ اپسٹ تھی اباؤٹ دس، تو میں ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ جب وہ جائیں گی اور ڈفرینٹ فورم جس ملک کا نہیں ہے، دوسرے ملک کا فورم ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، ہارورڈ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ فورم ہے، تو کچھ تو یہ بات کریں گی نا اباؤٹ ہر ڈسسیٹسفیکشن جو ہوا ان کے ساتھ، یا سو کالڈ انجسٹس جیسے میرا خیال ہے ہوئی ہے. شی از سچ اے فائن لیڈی اور شی از سچ اے گریٹ لیڈی. انہوں نے کچھ نہیں بولا، انہوں نے بریکنگ دا گلاس سیلنگ پہ ایک جنرلائزڈ ایک اپنا ویژن دیا. شی از اے ویری گڈ اسپیکر، بڑا اچھا بولی. تو پھر میں نے ان کو واپسی پہ ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے کچھ تو بولنا تھا. تو شی سیڈ نہیں، دیٹ از ناٹ اے فورم. وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صرف یہی ہوگا نا کہ میں اپنے ملک کو لیٹ ڈاؤن کروں گی. 2002 میں میڈم کے بارے میں ہمیں کافی ان کا نام چرچا سنا گئی ہے غریب لوگوں کے لیے. جیلوں میں ان کے کافی مظلوم عورتوں کے لیے انہوں نے جو کام کیا، ان کو رہائی دلائی. تو میں ہائی کورٹ میں لاہور میں آ کے ان سے ملا ٹائم لے کے، تو انہوں نے ہماری سرپرستی قبول کی. ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے پیپلز ایسوسیشن فار دا بلائنڈ، تو اس کی پیٹرن چیف بنی. پھر ہم نے بلائنڈ افراد کو روزگار کے لیے ہم نے جو ایفرٹس کیں، اس میں میڈم فخر نسا صاحبہ کا بہت بڑا حصہ ہے. جسٹس صاحب کی اس کتاب کو پڑھنا ایک ایسے تھا جیسے کوئی بڑے عرصے کے بعد کوئی بھولی بسری سی کوئی پرانی کتاب مجھے ملی. کوئی معیار، کوئی الفاظ کا چناؤ، کوئی چیزیں بہتر پسند آئی ہیں. ورنہ تو آج کل تو جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ کٹ پیسٹ ہے، اور کٹ پیسٹ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. میری تو یقین ہے کہ جو یہ کتاب شروع کرے گا وہ ختم کیے بغیر رہ نہیں سکتا، چاہے رات گزر جائے، صبح کو ہی بند ہوگی جب یہ کتاب ختم ہوگی. ملتان میں وکالت شروع کی، لیکن لاہور میں بھی جانی پہچانی جاتی تھی اسی طرح سے جیسے ملتان میں. پنجاب بار کونسل کے ممبر ہوئیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کی جج ہو گئیں. جب میرا اتفاق سے انڈیا جانا ہوا تو مجھے یہ بات جان کے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں کے بہت سارے وکلا جو تھے وہ میڈم کو جانتے تھے، ان کی ججمنٹس کے حوالے سے پہچانتے تھے. یہ نہ صرف بینگ اے لیڈی خوشی کی بات تھی، بلکہ بینگ اے پاکستانی میرے لیے بہت فخر اور خوشی کی بات تھی. کہ یہ کتاب بڑی دیر تک پاکستان کی لائبریریوں کی زینت بنی رہے گی. تو میں محسوس کرتا ہوں
کہ ان کی یہ جو کتاب آئی ہے یہ ایک لحاظ سے پاکستان کی انصاف کی تاریخ کا ایک اہم ڈاکومنٹ ہے۔ محترمہ نے بطور جج نمایاں خدمات انجام دی، قانون کے شعبے میں ان کے جو فیصلے ہیں خاص طور پر فیملی کیسز میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور ایوان میں شرافت کا مظاہرہ کر کے واقعتاً بالکل اپنے نام کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ فخر النساء ہیں۔ ایک پولیٹیشین، ایک جورسٹ، ایک لائر، ایک سکسیسفل وومن، ایک ایگزامپلری پرسن ٹو فالو فار دا ویمن آف پاکستان۔ لیکن ان کا ایک اور بھی روپ ہے، وہ روپ ہے میری ماں کا۔ جی ہاں، جسٹس ریٹائرڈ فخر النساء کھوکھر کی میں بیٹی ہوں، اور آج میں ایک بیٹی کی حیثیت سے ان کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جسٹس فخر النساء کھوکھر ایز اے ماں، ایک مدر کی حیثیت سے میرے لیے ایک پلر ہیں۔ وہ میرے لیے نہ صرف ایک بہت ساری عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لیکن میرے لیے ایک بڑی میری زندگی کو اور میرے شخصیت کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کمپیشن، غریبوں سے محبت، کنٹینٹمنٹ، اور جو ان کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے خدا پر یقین۔ اور امی، آپ کو کیا کہوں، صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت فخر کرتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور میں کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی بن جاؤں، آئی کین ناٹ فل دا شوز۔ یو آر دا گریٹسٹ، یو آر دا بیسٹ مدر۔ Whenever I'm down, she'll pull me in for a game of cards or chess, and she'll tell me a story about some odd case she's taken in the past. I'll be both intrigued and humbled, seeing as I never really saw her that way. Like, for example, an acid victim, I never saw her as some sort of hero. I always saw her as my grandmother. Thanks for always being there for me, Nani. I am considered one of the the naughtiest ones of the lot, and the way how she's like a role model of many and a role model of our family and many people here. I may have not seen her back when she was a lawyer, but I do respect the fact that she was an amazing one. One message to my Nani: thank you for giving me a football jersey and many kebabs. And thanks for being a shoulder for me to lean on whenever I needed it. انہوں نے ہمیں ایک ہی سبق دیا کہ سچائی، ایمانداری اور محنت ایک کامیاب زندگی گزارنے کے 3 گن ہیں۔ امی، آپ نے اپنی تمام زندگی ہماری اچھی تربیت کرنے میں گزاری ہے، اور ہم ساری عمر آپ کی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ جسٹس فخر النساء نے اپنی ساری عمر محنت اور کوشش میں گزاری۔ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری اور ڈیووشن کے ساتھ کام کیا۔ Not only does she love me, she also takes care of me and pampers me. An caring person in the world. She began taking care of me since I was little and has continued to do so as I grew up. She is the most kind and generous person I know, and I just want to add that Nani, I love you a lot. ایک میڈم سے میں نے بہت اچھی چیز سیکھی ہے، وہ ہے ہمت۔ تو میری طرف سے گڈ وشز ہیں میم کو کہ ان کی بک کامیاب ہو۔ مجھے یہی لگا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہیں۔